बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन कराम, आप सुन रहे हैं इमरान सीरीज़ का उर्दू नावल ज्यूश चैनल, जिसके मुसन्निफ़ हैं मज़हर कलीम MA, और ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 4 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुँच सके। सरदार अब्दुल रहमान, सरदार मुगीस ने बताया है कि तुमने इसराइल में तालीम हासिल की है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ, मैंने ग्रेजुएशन तिल अबीब यूनिवर्सिटी से किया है। अब्दुल रहमान ने जवाब देते हुए कहा, तो फिर तो तुम्हारे राब्ते इसराइली हुकाम से होंगे। इमरान ने कहा, नहीं जनाब, मैंने वहाँ तालीम तो हासिल की है, लेकिन सियासत में हिस्सा नहीं लिया। मेरे इसराइल में चंद दोस्त तो हैं, लेकिन हुकाम से मेरा कोई राब्ता नहीं। अब्दुल रहमान ने जवाब देते हुए कहा, सरदार मुगीस, हमने तिल अबीब में इस अंदाज में पहुंचना है कि इसराइल के सरहदी हुकाम हमें चेक न कर सकें। क्या ऐसा मुमकिन है? इमरान ने यकलख्त संजीदा लहजे में कहा, जी हाँ, क्यों नहीं, मैं बताता हूँ। एक ऐसा रास्ता मौजूद है जो कतन महफूज है, उस पर चेकिंग नहीं होती और आप इत्मीनान से इसराइल में दाखिल हो सकते हैं और आसानी से करीबी शहर मारकोम पहुंचकर वहां से तैयारे के जरिए या ट्रेन के जरिए तिल अबीब पहुंच सकते हैं। एक बार आप इसराइल में दाखिल हो जाएं तो फिर आपको वहां कोई चेक ना करेगा, क्योंकि आजकल इसराइल में तकरीबन हर कौमियत के सयाह आसानी से आते जाते रहते हैं। उन सब की चेकिंग सिर्फ सरहदों पर ही होती है। सरदार मुगीस के बोलने से पहले अब्दुल रहमान बोल पड़ा और इमरान ने चौंक कर उसे देखा और फिर उसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट तैरने लगी। वो रास्ता कहाँ है? मुझे तफसील बताएं, क्योंकि इसराइल की एजेंसियां GP5 और रेड अथॉरिटी दोनों सरहदों की इंतहाई कड़ी निगरानी कर रही हैं और उन्हें हमारे बारे में इत्तला भी मिल चुकी है। इसलिए हो सकता है कि जिसे तुम खुफिया रास्ता कह रहे हो वो अब खुफिया ना रहा हो। इमरान ने संजीदा लहजे में कहा, ऐसी कोई बात नहीं, यहाँ से कुछ फासले पर एक पॉइंट ऐसा है कि जहाँ खजूरों का काफ़ी बड़ा बाग है। ये बाग इसराइली सरहद से बिल्कुल करीब है और उस बाग की दूसरी जानिब कुछ फासले पर इसराइली सरहद शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ भी खजूरों का बाग है, दरमियान में इसराइली सड़क है। दूसरी तरफ बाग का ठेका भी मेरे पास है। मैं ऐसे ठेके लेता रहता हूँ। आप उधर बाग में दाखिल होंगे और दरमियानी सड़क क्रॉस करके दूसरे बाग में दाखिल हो जाएंगे। फिर उस बाग को क्रॉस करके आप 4 किलोमीटर पैदल चलेंगे तो आप मारकोम शहर में दाखिल हो जाएंगे। वहां से आप जहां चाहें जा सकते हैं। अब्दुल रहमान ने कहा, हो सकता है कि उस बाग की खुफिया निगरानी की जा रही हो। इमरान ने कहा, जनाब, आप बेशक पहले मेरे साथ अकेले जाकर चेकिंग कर लें। अगर आप मुतमईन हो जाएं तो फिर आपके साथी भी जा सकते हैं। अब्दुल रहमान ने कहा, ठीक है, पहले मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, मेरे साथी यहाँ रहेंगे। इमरान ने उठते हुए कहा, अरे अरे, इतनी भी क्या जल्दी है? अभी तो खाना तैयार हो रहा है, खाकर चले जाना। सरदार मुगीस ने कहा, मैंने सिर्फ चेकिंग करनी है, मैं चेकिंग करके वापस आ रहा हूँ, फिर खाना खाकर कोई प्रोग्राम बनाएंगे। इमरान ने कहा और सरदार मुगीस ने असबात में सर हिला दिया और फिर अपने साथियों को वहीं रुकने का इशारा करके वो अब्दुल रहमान के साथ कमरे से बाहर अहाते में आ गया। वहाँ अब्दुल रहमान की जीप मौजूद थी। आइए जनाब, अब्दुल रहमान ने कहा और जीप की ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। और जैसे ही इमरान साइड सीट पर बैठा, अब्दुल रहमान ने जीप स्टार्ट की और उसे घुमाकर वो अहाते से बाहर ले आया और फिर चंद लम्हों बाद उसकी जीप दौड़ती हुई आगे बढ़ने लगी। क्या आप पाक एशिया की सरकारी एजेंसी से मुतल्लिक हैं? अब्दुल रहमान ने कहा, हाँ, क्यों? इमरान ने चौंक कर कहा, आप GP5 और किसी दूसरी सरकारी एजेंसी की बात कर रहे थे, इसलिए पूछ रहा हूँ। अब्दुल रहमान ने कहा, दूसरी एजेंसी रेड अथॉरिटी है। क्या तुमने ये नाम कभी सुना है? इमरान ने कहा, जी नहीं, अलबत्ता GP5 को मैं जानता हूँ। जब मैं तिल अबीब में ज़ेरे तालीम था तो ये नाम वहाँ दहशत की अलामत समझा जाता था। अब्दुल रहमान ने कहा तो इमरान ने असबात में सर हिला दिया। फिर तकरीबन 10 मिनट की ड्राइविंग के बाद जीप खजूरों के एक घने बाग के सामने जाकर रुक गई। बाग के गिर्द बाकायदा ऊंची चारदीवारी बनाई गई थी। अब्दुल रहमान ने जीप उस चारदीवारी में बने हुए एक चौड़े दरवाजे के सामने रोक दी। फिर उसने मखसूस अंदाज में 3 बार हारन दिया तो गेट खुला और एक मुकामी आदमी बाहर आ गया।
اس نے بڑے مؤدبانہ انداز میں عبد الرحمن کو سلام کیا۔ گیٹ کھولو قاسم۔ عبد الرحمن نے گیٹ سے باہر آنے والے مقامی آدمی سے کہا اور وہ آدمی تیزی سے واپس چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد گیٹ کھل گیا اور عبد الرحمن نے جیپ سٹارٹ کی اور پھر جیپ باغ میں داخل ہو گئی۔ سائٹ پر ایک باقاعدہ کچی سڑک تھی جو بل کھاتی ہوئی آگے بڑھی چلی جا رہی تھی اور عبد الرحمن جیپ دوڑاتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ باغ کافی وسیع و عریض تھا۔ بہرحال اس کی آخری حد آ گئی۔ یہاں دیوار تھی لیکن اس دیوار میں باقاعدہ دروازہ موجود تھا۔ عبد الرحمن نے جیپ وہیں روک دی۔ آئیے، عبد الرحمن نے نیچے اترتے ہوئے کہا اور عمران سر ہلاتا ہوا جیپ سے نیچے اتر آیا۔ عبد الرحمن نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا اور پھر پہلے سر باہر نکال کر اس نے دونوں اطراف میں دیکھا اور پھر عمران کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے وہ دروازے سے باہر چلا گیا۔ عمران بھی اس کے پیچھے گیا تو کچھ فاصلے پر ایک چوڑی سڑک تھی۔ عبد الرحمن اس سڑک کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا۔ عمران نے بھی اس کی پیروی کی اور پھر سڑک پر آ کر کچھ آگے بڑھے ہی تھے کہ انہیں کھجوروں کے ایک اور باغ کی اونچی دیوار نظر آنے لگ گئی، لیکن اس کا کوئی دروازہ سڑک کی طرف نہیں تھا۔ عبد الرحمن اس دیوار کے قریب پہنچ کر دائیں طرف کو چل پڑا اور پھر ایک جگہ وہ رک گیا۔ وہاں دیوار میں ایک چھوٹا سا خلا تھا۔ آئیے، عبد الرحمن نے کہا اور اس خلا میں داخل ہو گیا۔ اس کے پیچھے عمران بھی اندر داخل ہوا۔ کیا اس کا باقاعدہ راستہ ادھر نہیں ہے؟ عمران نے پوچھا۔ جی نہیں، اس کا گیٹ دوسری طرف ہے، ہم ادھر سے آتے جاتے ہیں، عبد الرحمن نے جواب دیا اور عمران نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ پھر وہ جیسے ہی آگے بڑھے ایک طرف اسے ایک مقامی آدمی آتا دکھائی دیا۔ اس نے عبد الرحمن کو سلام کیا۔ ہاشم، ادھر کوئی گشتی ٹیم تو نہیں آئی؟ عبد الرحمن نے اس آدمی سے مخاطب ہو کر کہا۔ نہیں سردار، ہاشم نے جواب دیا اور عبد الرحمن نے اطمینان بھرے انداز میں سر ہلا دیا۔ تم جاؤ اور اپنا کام کرو، عبد الرحمن نے ہاشم سے کہا اور وہ سلام کر کے ایک سائیڈ پر چلا گیا۔ عمران اور عبد الرحمن دونوں پیدل چلتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے۔ یہ باغ پہلے باغ کی نسبت کافی چھوٹا تھا، اس لیے جلد ہی اس کی دوسری سمت آ گئی اور یہاں واقعی لکڑی کا ایک بڑا گیٹ تھا۔ گیٹ اندر سے بند تھا۔ عبد الرحمن نے گیٹ کھولا اور پھر وہ عمران سمیت تیزی سے باہر آ گیا۔ دوسری طرف ایک کچی سڑک اور اس کے بعد قدرے ناہموار سا میدان تھا اور دور آبادی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ یہ مارکوم شہر ہے عمران صاحب، یہاں ایئرپورٹ بھی ہے اور ٹرین ٹریک بھی، یہاں سے آپ آسانی سے تل ابیب پہنچ سکتے ہیں۔ عبد الرحمن نے اس طرف ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا جدھر آبادی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ مجھے حیرت ہے کہ اس پوائنٹ کو چیکنگ کرنے والی پارٹیوں نے کیوں نظر انداز کر رکھا ہے، عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس لیے کہ آج تک ادھر سے انہیں کوئی شکایت نہیں ہوئی، دونوں طرف رہنے والے لوگ تو بغیر چیکنگ کے آسانی سے ادھر ادھر آتے جاتے رہتے ہیں، جبکہ غیر ملکی کبھی ادھر آیا ہی نہیں، عبد الرحمن نے کہا تو عمران نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، ویسے ایسا راستہ میرے خیال میں بھی نہ تھا، یہ راستہ واقعی انتہائی محفوظ راستہ ہے، لیکن تم نے اپنے ملازم ہاشم سے گشتی ٹیم کے بارے میں پوچھا تھا، اس کی کوئی خاص وجہ؟ عمران نے کہا گشتی ٹیمیں اکثر یہاں آتی جاتی رہتی ہیں، لیکن وہ بھی یہاں صرف کھجوروں کا رس پینے کے لیے رک جاتی ہیں۔ ہاشم کو ہدایت ہے کہ وہ ان کی اچھی طرح خاطر مدارت کیا کرے، میں نے اس لیے پوچھا تھا کہ کہیں کوئی گشتی ٹیم ادھر گیٹ کے آس پاس موجود نہ ہو، عبد الرحمن نے کہا۔ اوکے، آؤ چلیں، عمران نے اطمینان بھرا طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ اسے واقعی یہ راستہ بے حد پسند آیا تھا اور اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ کھانا کھا کر اپنے ساتھیوں سمیت اس راستے سے مارکوم پہنچ جائے گا۔ اور پھر عبد الرحمن اور وہ دونوں گیٹ میں داخل ہوئے، لیکن ابھی وہ کچھ دور ہی گئے تھے کہ اچانک چٹک کی آواز سنائی دی اور کوئی چیز عمران کی ناک سے ٹکرائی۔ پھر اس سے پہلے کہ عمران سنبھلتا، اس کا ذہن اس قدر تیزی سے تاریک پڑتا چلا گیا جیسے کیمرے کا شٹر بند ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس کے تمام حواس اس تاریکی میں ڈوبتے چلے گئے۔ تنویر اور خاور دونوں ایکریمی میک اپ میں ٹورسٹوں کی کاغذات کی بنا پر آسانی سے تل ابیب کے بین الاقوامی ایئرپورٹ کے تمام کاؤنٹروں سے کلیئر ہو کر باہر پبلک لاؤنج میں پہنچ گئے۔ گو ان کے کاغذات کی اچھی طرح سکریننگ کی گئی تھی، لیکن چونکہ کاغذات اصل تھے اس لیے انہیں جلد ہی کلیئر کر دیا گیا۔ وہ دونوں تیز تیز قدم اٹھاتے ٹیکسی سٹینڈ کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے۔ میرا خیال ہے کہ پہلے فورڈ کو فون کر لیں، خاور نے کہا۔ کیوں، کیا کوئی خاص وجہ؟ تنویر نے چونک کر پوچھا۔ تاکہ اس کی موجودگی کنفرم ہو جائے،
اب یہ ضروری تو نہیں کہ سپروائزر 24 گھنٹے ہوٹل میں موجود رہتا ہو۔ خاور نے کہا، او ہاں، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اگر وہ ہوٹل میں نہ ہوگا تو اس کی رہائش گاہ کا پتہ معلوم کر لیں گے، تنویر نے کہا، اور پھر وہ ایک سائٹ پر بنے ہوئے فون بوتھ کی طرف بڑھ گیا۔ یہاں چونکہ لوکل کال فری تھی، اس لیے اسے یہاں کسی قسم کے سکے یا کارڈ وغیرہ استعمال کرنے کی ضرورت نہ تھی، البتہ فوراً کال کرنے کے لیے اس کی ضرورت پڑتی تھی۔ تنویر نے ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ ہوٹل تل ابیب کے نمبر اسے معلوم تھے۔ تل ابیب ہوٹل۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی، مائیکل بول رہا ہوں، سپروائزر فورڈ سے بات کرائیں۔ تنویر نے کہا، آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ تل ابیب سے ہی بول رہا ہوں، تنویر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہولڈ کریں۔ دوسری طرف سے کہا گیا، ہیلو، فورڈ بول رہا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد فورڈ کی آواز سنائی دی، مائیکل بول رہا ہوں فورڈ، ویلنگٹن کی میڈم روز نے آپ سے ہمارے بارے میں بات کی تھی۔ تنویر نے کہا، او ہاں، آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ فورڈ نے چونک کر جواب دیا، تل ابیب کے ایئرپورٹ سے۔ تنویر نے کہا، آ جائیں، میں ہوٹل میں ہی موجود ہوں۔ دوسری طرف سے کہا گیا، اوکے، تنویر نے کہا، اور ریسیور رکھ کر وہ فون بوتھ سے باہر آ گیا۔ خاور اس کے انتظار میں موجود تھا۔ کیا رہا؟ خاور نے پوچھا۔ وہ ہوٹل میں موجود ہے، آؤ، تنویر نے کہا، اور خاور نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ٹیکسی میں سوار ہوٹل تل ابیب کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے۔ تل ابیب ہوٹل خاصا وسیع و عریض اور 6 منزلہ تھا۔ ٹیکسی اس کے سامنے جا کر رکی تو تنویر اور خاور نیچے اترے اور ٹیکسی ڈرائیور کو کرایہ دے کر وہ ہوٹل کے مین گیٹ کی طرف بڑھنے لگے۔ ہوٹل میں آنے جانے والوں کا خاصا رش تھا اور ان کی اکثریت ایکریمی سیاحوں کی ہی تھی، اس لیے وہ دونوں اطمینان سے چلتے ہوئے آگے بڑھے چلے جا رہے تھے۔ ہال میں داخل ہو کر وہ کاؤنٹر کی طرف بڑھ گئے۔ میرا نام مائیکل ہے اور مجھے سپروائزر فورڈ سے ملنا ہے۔ تنویر نے کاؤنٹر پر پہنچ کر کاؤنٹر گرل سے کہا، او اچھا، میں اسے کال کرتی ہوں۔ کاؤنٹر گرل نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے سائٹ پر کھڑے ہوئے ایک نوجوان کو اشارے سے بلایا۔ یس مس، اس نوجوان نے قریب آ کر مودبانہ لہجے میں کہا، سپروائزر فورڈ کو اطلاع دے دو کہ اس سے 2 صاحبان ملنے آئے ہیں۔ کاؤنٹر گرل نے کہا، یس مس، اس نوجوان نے جواب دیا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ایک طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک ادھیڑ عمر آدمی جس کے سینے پر سپروائزر کا بیج موجود تھا ان کی طرف آتا دکھائی دیا۔ اس کے پیچھے وہی نوجوان تھا جو اسے بلانے گیا تھا، اس لیے خاور اور تنویر سمجھ گئے کہ یہی فورڈ ہے۔ یہ صاحبان تم سے ملنے آئے ہیں فورڈ۔ کاؤنٹر گرل نے فورڈ کے قریب پہنچنے پر تنویر اور خاور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میرا نام مائیکل ہے اور یہ میرا ساتھی ہے جوزف۔ تنویر نے کہا، او اچھا، آئیے میرے ساتھ، فورڈ نے کہا اور تیزی سے سائڈ کی طرف بڑھ گیا۔ تنویر اور خاور اس کے پیچھے تھے اور سائڈ پر وہ ایک راہداری سے ہوتے ہوئے ایک کمرے میں پہنچ گئے۔ کمرہ خالی تھا، البتہ اس میں ایک بڑی سی میز اور اس کے گرد چند کرسیاں موجود تھیں۔ کمرہ ساؤنڈ پروف تھا۔ تشریف رکھیں، میں کمرے کو محفوظ کر لوں، فورڈ نے کرسیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے دروازہ بند کیا اور سوئچ پینل کے نیچے موجود ایک سرخ رنگ کا بٹن پریس کر دیا۔ تنویر اور خاور کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ فورڈ آ کر میز کی دوسری طرف کرسی پر بیٹھ گیا۔ اب آپ کھل کر بات کر سکتے ہیں جناب، فورڈ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہمیں چند معلومات چاہیے اور یہ معلومات ایک سرکاری لیبارٹری کے بارے میں ہیں۔ تنویر نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا تو فورڈ چونک پڑا۔ سرکاری لیبارٹری؟ لیکن میرا تو سرکاری لیبارٹریوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، فورڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہمیں صرف اس کا محل وقوع معلوم کرنا ہے، تنویر نے کہا۔ اوہ اچھا، یہ کام البتہ ہو سکتا ہے۔ کون سی لیبارٹری ہے؟ فورڈ نے کہا۔ ایرو میزائل لیبارٹری، تنویر نے کہا تو فورڈ بے اختیار اچھل پڑا۔ او نہیں، سوری، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، آپ جا سکتے ہیں، فورڈ نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ معاوضے کی فکر مت کرو فورڈ، اور یہ بھی سن لو کہ ہم نے اس لیبارٹری کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا۔ اس لیبارٹری میں ایک ایکریمی سائنسدان کام کر رہا ہے، اس سائنسدان کا نام جیمز ولسن ہے، وہ ایکریمیا کے ایک سینڈیکیٹ کا بہت بڑا مقروض ہے۔ ہم نے اس سائنسدان سے فائنل بات کرنی ہے، کیونکہ یہ خفیہ لیبارٹری ہے، اس لیے وہ سمجھ رہا ہے کہ سینڈیکیٹ اسے تلاش نہ کر سکے گا، اس لیے وہ مطمئن ہے، تنویر نے کہا۔ لیکن آپ کا اس سے رابطہ ہو ہی نہ سکے گا، پھر آپ کا معلومات حاصل کرنے کا فائدہ، فورڈ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ یہ کام سینڈیکیٹ کا ہے کہ وہ اس سے کس انداز میں رابطہ کرتا ہے، ہمارا نہیں ہے۔ ہمیں صرف اس لیبارٹری کا محل وقوع معلوم کرنا ہے۔
باقی کام سینڈیکیٹ کے دوسرے لوگ خود ہی کر لیں گے۔ تنویر نے کہا، ٹھیک ہے، میں بتا دیتا ہوں، لیکن اس کا معاوضہ $1,00,000 ہوگا۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد فورڈ نے کہا، رقم مل جائے گی، اس کی فکر مت کرو، لیکن تم اپنی بات کو کنفرم کیسے کرو گے؟ تنویر نے کہا تو فورڈ بے اختیار چونک پڑا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات تھے۔ کنفرم؟ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں تمہاری بات۔ فورڈ نے کہا، ہم بچے نہیں ہیں، ہمارا تعلق سینڈیکیٹ سے ہے۔ اگر تم ہمیں ایک فرضی محل وقوع بتا کر $1,00,000 وصول کر لو تو بتاؤ کہ ہم اسے کیسے تلاش کریں گے؟ اس لیے ہمیں کنفرمیشن چاہیے کہ واقعی وہاں ایرو میزائل لیبارٹری موجود ہے۔ تنویر نے کہا، سوری، ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ آپ خود بتائیں کہ ٹاپ سیکرٹ لیبارٹری کے بارے میں کنفرمیشن کیسے کرائی جا سکتی ہے؟ فورڈ نے منہ بناتے ہوئے کہا، اس لیبارٹری میں سپلائی تو بہرحال جاتی ہوگی۔ اگر تم نہیں کرتے تو تمہیں معلوم ہوگا کہ سپلائی کون کرتا ہے۔ تم اس کا پتہ ہمیں دے دو، ہم اس سے کنفرمیشن کر لیں گے۔ تنویر نے کہا، سرکاری ادارے سپلائی کرتے ہیں اور یہ سپلائی بھی خفیہ ہوتی ہے۔ فورڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا، اس سرکاری ادارے کے بارے میں تفصیل بتا دو۔ تنویر نے کہا، ہاں ایسا ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال یہ کام تمہیں خود کرنا ہوگا۔ فورڈ نے کہا، ہم کر لیں گے۔ تنویر نے جواب دیا، رقم مجھے دو، میں بتاتا ہوں۔ فورڈ نے کہا تو تنویر نے کوٹ کی اندرونی جیب سے بڑے نوٹوں کی ایک گڈی نکالی اور اسے سامنے میز پر رکھ دیا۔ دو مجھے، فورڈ نے کہا تو تنویر نے گڈی آگے بڑھا دی۔ فورڈ نے گڈی اٹھا کر اسے باقاعدہ چیک کیا اور پھر گڈی اس نے اپنی جیب میں ڈال لی۔ اب غور سے سنو، تل ابیب سے شمال مشرق کی طرف تقریباً 20 کلومیٹر کے فاصلے پر پہاڑیوں کا ایک طویل سلسلہ ہے۔ انہیں گوام پہاڑیاں کہا جاتا ہے۔ یہاں پہاڑیوں کے دامن میں ایک خاصا بڑا شہر ہے جسے گوام کہا جاتا ہے، لیکن یہ تمام پہاڑیاں اسرائیلی فوج کے قبضے میں ہیں۔ یہاں ہر جگہ فوج کے اڈے اور چھاؤنیاں وغیرہ موجود ہیں۔ عام آدمی کسی طرح بھی ان پہاڑیوں میں داخل نہیں ہو سکتا، اور ایرو میزائل لیبارٹری ان پہاڑیوں کے اندر ایک وادی میں ہے جس کا نام لاگیر ہے۔ ایرو میزائل لیبارٹری اس لاگیر وادی میں ہے۔ لاگیر وادی میں جانے کا ایک ہی راستہ ہے۔ اس پر چیک پوسٹ بنی ہوئی ہے جس پر جیوش چینل کی سرکاری ایجنسی کا کنٹرول ہے۔ وہاں سے فوجی بھی بغیر چیکنگ کے آگے نہیں جا سکتا۔ عام آدمی کے تو وہاں پہنچنے کا تصور تک نہیں ہے۔ فورڈ نے کہا، کیا یہ لیبارٹری زیر زمین ہے؟ تنویر نے پوچھا۔ نہیں، وادی کے اندر ہے اور زمین کے اوپر ہے، لیکن چاروں طرف پہاڑیوں پر باقاعدہ چیکنگ اڈے بنے ہوئے ہیں، اور ان پہاڑیوں پر ہر قسم کے طیارے اور ہیلی کاپٹرز کی پرواز سختی سے ممنوع ہے۔ اگر کوئی خلاف ورزی کرے تو اسے بغیر نوٹس دیے میزائل سے مار گرایا جاتا ہے۔ فورڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا، تمہیں اس بارے میں کیسے معلومات ملی ہیں؟ کیا تم وہاں گئے ہو؟ تنویر نے پوچھا۔ ہاں، ایک بار میں اس چیک پوسٹ تک گیا تھا۔ یہ تقریباً 1 سال پہلے کی بات ہے۔ اس چیک پوسٹ پر تعینات سیکیورٹی آفیسر میرا دوست تھا۔ وہ مجھے فوجی یونیفارم پہنا کر اپنے ساتھ لے گیا تھا، لیکن اس چیک پوسٹ سے آگے ہم نہیں گئے تھے۔ فورڈ نے کہا، تم وہاں کیوں گئے تھے؟ تنویر نے مشکوک لہجے میں پوچھا۔ چند چیزیں ایسی ہیں جو سرکاری ادارے سپلائی نہیں کیا کرتے، جبکہ میں انہیں سپلائی کر سکتا ہوں۔ اس سلسلے میں مجھے وہاں لے جایا گیا تھا، اور اس لیبارٹری کے چیف سیکیورٹی آفیسر سے میری ملاقات چیک پوسٹ پر کرائی گئی تھی، لیکن اس نے ایسی سخت شرائط عائد کر دی کہ میری اس سے بات نہ بن سکی۔ اس کے بعد میں وہاں نہیں گیا۔ فورڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا، اوکے، اب کنفرمیشن کے لیے کوئی ٹپ دے دو۔ تنویر نے بڑے مطمئن لہجے میں کہا، سرکاری لیبارٹریوں کو سپلائی وزارت دفاع کا ایک سیکشن کرتا ہے جسے سپلائی سیکشن کہتے ہیں۔ یہ سیکشن بھی وزارت دفاع کے سیکٹریٹ میں ہی ہے۔ وہاں کا ایک سپرنٹینڈنٹ ہے جس کا نام آسکر ہے۔ وہ تم سے معاوضہ لے کر تمہیں کنفرم کر سکتا ہے۔ فورڈ نے کہا، اوکے ٹھیک ہے، شکریہ۔ تنویر نے اٹھتے ہوئے کہا تو خاور بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ فورڈ بھی اٹھا اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا۔ اس نے بٹن آف کر کے دروازہ کھولا اور باہر آ گیا۔ اس کے پیچھے تنویر اور خاور بھی کمرے سے باہر آ گئے۔ آپ کچھ پینا یا کھانا چاہیں تو حال میں تشریف لے جائیں، یہ میری طرف سے ہوگا۔ فورڈ نے کہا، نہیں شکریہ۔ تنویر نے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ کیوں نہ ہم یہیں کوئی کمرہ لے لیں؟ یہاں اکریمی سیاح خاصی تعداد میں موجود ہیں۔ خاور نے کہا، نہیں، یہاں فورڈ سے آمنا سامنا رہے گا، اور فورڈ کی کوئی بھی مشکوک حرکت ہمیں بھی مشکوک کر سکتی ہے۔ تنویر نے کہا تو خاور نے اسبات میں سر ہلا دیا، اور پھر وہ دونوں ہوٹل سے باہر آ گئے۔ اسی لمحے ایک خالی ٹیکسی ان کے سامنے آ کر رکی تو وہ دونوں عقبی نشست پر بیٹھ گئے۔
رینبو ہوٹل لے چلو۔ تنویر نے کہا یس سر۔ ٹیکسی ڈرائیور نے کہا اور ٹیکسی تیزی سے آگے بڑھتی چلی گئی۔ اچانک سرر کی آواز کے ساتھ ہی دونوں سیٹوں کے درمیان سیاہ شیشے کی چادر سی تن گئی اور وہ دونوں چونکے ہی تھے کہ نامانوس سی بو ان کی ناک سے ٹکرائی اور اس کے ساتھ ہی ان کے ذہن سیاہ وادی میں ڈوبتے چلے گئے۔ ان دونوں نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی بے حد کوششیں کیں لیکن ان کی کوئی کوشش کامیاب نہ ہو سکی۔ ہیلی کاپٹر ایک بڑے شہر کے دائیں کنارے پر بنے ہوئے ایک وسیع و عریض احاطے کے اندر بنے ہوئے ہیلی پیڈ پر اترا تو صدیقی، چوہان اور صالحہ کو ہیلی کاپٹر سے نیچے اترنے کا کہا گیا اور وہ تینوں خاموشی سے نیچے اتر آئے۔ باہر مسلح افراد موجود تھے۔ ایک طرف ایک عمارت تھی جس کے باہر برآمدہ تھا۔ انہیں اس عمارت میں لے جایا گیا۔ پھر وہ ایک بڑے ہال نما کمرے میں داخل ہوئے۔ یہاں بھی خاصی تعداد میں مسلح افراد تھے، جبکہ ایک طرف ایک بڑی سی میز کے پیچھے اونچی نشست کی کرسی پر ایک ادھیڑ عمر لیکن انتہائی سخت چہرے کا مالک آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے جسم پر فوجی یونیفارم تھی اور کاندھے پر موجود سٹارز کے لحاظ سے وہ کرنل تھا۔ تو ریڈ کاشن دینے والے یہی لوگ ہیں۔ اس کرنل نے صدیقی، صالحہ اور چوہان کو غور سے دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، یہ سب کیا ہے کرنل؟ صدیقی نے کہا، میرا نام کرنل بارتھے ہے اور میں یہ بتا دوں کہ مجھے پورے اسرائیل میں کرنل بچر کہا جاتا ہے۔ اس لیے تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ تم خود ہی سب کچھ بتا دو کہ تم کون ہو، کس ملک کے ایجنٹ ہو اور کیوں اسرائیل میں داخل ہوئے ہو، ورنہ یہاں تمہارے جسم کا ایک ایک ریشہ آرے سے کاٹا جا سکتا ہے۔ کرنل بارتھے نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا، ہم ٹورسٹ ہیں۔ اسرائیل میں داخلے کے وقت چیک پوسٹ پر ہماری بھرپور اور مکمل انداز میں چیکنگ کی گئی ہے۔ تم چاہو تو چیکنگ کر لو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہم سے غلطی تو ہو گئی ہے کہ ہم اسرائیل سیاحت کرنے آ گئے ہیں، اس لیے اب اس غلطی کا خمیازہ تو بہرحال بھگتنا ہی پڑے گا۔ صدیقی نے منہ بناتے ہوئے کہا، مجھے معلوم ہے کہ وہاں چیکنگ ہوتی ہے اور تمہیں کلیئر کیا گیا ہے، لیکن تمہیں شاید یہ معلوم نہیں کہ گرینڈ ہوٹل کیا اس پورے قصبے میں ہم نے خصوصی اور نظر نہ آنے والی ریز کا جال فضا میں بچھایا ہوا ہے۔ اس لیے اس قصبے میں اگر کوئی سائنسی آلہ آن ہوتا ہے تو ہمیں ریڈ کاشن مل جاتا ہے اور اس جگہ کی نشاندہی بھی ہو جاتی ہے، اور ہمیں ریڈ کاشن ملا اور تمہارے کمرے کی نشاندہی مشینری نے کر دی۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہارے پاس کوئی ایسا سائنسی آلہ ہے جو ریز خارج کرتا ہے۔ اب تم خود بتا دو کہ وہ آلہ کیا ہے اور تم نے اسے اس کمرے میں آن کیوں کیا؟ بتاؤ، ورنہ ہم خود اسے تلاش کر لیں گے اور تمہیں ہلاک بھی کیا جا سکتا ہے۔ کرنل بارتھے نے کہا اور صدیقی سمجھ گیا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اس نے گھڑی میں موجود جدید انداز کے گائیکر کو کمرہ چیک کرنے کے لیے آن کیا تو ریز سگنل انہیں مل گیا۔ ویسے اسے یہ معلوم تھا کہ جب تک اسے مخصوص انداز میں آن نہ کیا جائے، یہ کتنی بھی چیکنگ کر لیں، یہ گھڑی میں موجود گائیکر کو تلاش نہیں کر سکتے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے اور نہ ہمارے پاس کوئی آلہ ہے، ہم تو ٹورسٹ ہیں، تم جس طرح چاہو ہماری چیکنگ کر سکتے ہو۔ صدیقی نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا، اوکے، تمہاری مرضی، ہم نے بہرحال اسے تلاش کر لینا ہے۔ کرنل بارتھے نے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ انہیں ایکسن آئی مشین سے چیک کرو، کرنل بارتھے نے کہا تو ان تینوں کو شیشے کے ایک بڑے سے کیبن میں لے جایا گیا۔ یہ کیبن اس ہال کے ایک کونے میں بنا ہوا تھا۔ کیبن میں لکڑی کی بنی ہوئی کرسیاں رکھ دی گئیں اور ان تینوں کو ان کرسیوں پر بٹھا دیا گیا۔ پھر کیبن کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ کافی دیر تک وہ وہاں خاموش بیٹھے رہے۔ پھر دروازہ کھلا اور 4 فوجی اندر داخل ہوئے۔ لباس کے علاوہ ان کے پاس جو کچھ بھی ہو اسے علیحدہ کر دو، ان کے جوتوں سمیت۔ ایک فوجی نے کہا تو ان کی گھڑیاں بھی اتار لی گئیں۔ ان کی جیبوں کی تلاشی لے کر اس میں موجود عام سا سامان بھی نکال لیا گیا اور ان کے جوتے بھی اتار لیے گئے، اور پھر وہ سب سامان لیے اس کیبن سے باہر چلے گئے۔ یہ سب ناقابل برداشت ہے رابرٹ، صالحہ نے غصیلے لہجے میں کہا۔ کوئی بات نہیں مس جیکولین، انہیں چیک کرنے دو، اب ہم یہاں آ ہی گئے ہیں تو پھر ان حالات کو فیس کرنا ہی پڑے گا۔ صدیقی نے مطمئن لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، مجھے تو محسوس ہو رہا ہے کہ یہ لوگ ہمیں دشمن ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ چوہان نے کہا، ایسی کوئی بات نہیں، یہ لوگ اپنی تسلی کر لیں تو انہیں اطمینان ہو جائے گا۔ صدیقی نے جواب دیا،
اسی لمحے دروازہ کھلا اور کرنل بارتھے اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو دوسرے لمحے اس کا ہاتھ باہر آیا تو اس کے ہاتھ میں وہی گھڑی تھی جو صدیقی کی کلائی سے اتاری گئی تھی۔ اس گھڑی میں انتہائی جدید گائیکر ٹریس کر لیا گیا ہے اور اس گائیکر کی وجہ سے ہمیں ریڈ کاشن ملا ہے، اور یہ بات تو بہرحال طے ہے کہ کوئی سیاح ایسا گائیکر نہیں رکھتا۔ کرنل بارتھے نے انتہائی طنزیہ لہجے میں کہا، اوہ تو تم اس گائیکر کی وجہ سے پریشان تھے۔ تم مجھے بتاتے، میں تمہیں پہلے ہی بتا دیتا کہ میری گھڑی میں گائیکر موجود ہے۔ اسرائیل آنے سے پہلے مجھے بتایا گیا تھا کہ یہاں بعض ہوٹلوں کے کمروں میں ہوٹلوں کے مالکان نے ایسے خفیہ آلات نصب کیے ہوتے ہیں کہ سیاح جب وہاں رہتے ہیں تو ہوٹل مالکان ان آلات کے ذریعے بلیک میلنگ سٹف تیار کر لیتے ہیں اور پھر انہیں بلیک میل کر کے ان سے بھاری رقومات حاصل کرتے ہیں۔ اس لیے میں نے یہ گھڑی خریدی تھی کہ ہم پہلے چیک کر لیا کریں گے۔ اگر ہمارے ذہنوں میں کوئی غلط بات ہوتی تو ہم یہ گھڑی اس طرح کھلے عام کلائی پر نہ باندھے پھرتے۔ صدیقی نے منہ بناتے ہوئے کہا، تم واقعی انتہائی ہوشیار اور تیز آدمی ہو۔ تم نے واقعی بڑی ہوشیاری سے ایک قابل قبول کہانی سنائی ہے، لیکن اب بہرحال تمہاری انتہائی سخت چیکنگ ضروری ہو گئی ہے، اور اس کے لیے تمہیں ایک سرکاری ایجنسی کے ہیڈ کوارٹر بھجوایا جا رہا ہے۔ اگر تم نے انہیں مطمئن کر دیا تو تم آزاد ہو جاؤ گے، ورنہ تمہاری لاشیں بھی غائب کر دی جائیں گی۔ کرنل بارتھے نے کہا، کس ایجنسی کی بات کر رہے ہو؟ کیا انٹیلیجنس بیورو کی بات کر رہے ہو؟ صدیقی نے کہا، نہیں، ریڈ اتھارٹی۔ کرنل بارتھے نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ تیزی سے مڑ کر اس شیشے والے کیبن سے باہر نکل گیا، اور پھر دروازہ بند ہوتے ہی صدیقی نے چوہان اور صالحہ کی طرف دیکھا اور آئی کوڈ میں انہیں بتانا شروع کر دیا کہ وہ خاموش رہیں۔ اس طرح وہ خود بخود ریڈ اتھارٹی کے ہیڈ کوارٹر پہنچ جائیں گے۔ ان کا مشن بھی یہی تھا، لیکن ابھی اس کا پیغام جاری تھا کہ کیبن کی چھت سے تیز روشنی ٹپکی، اور اس کے ساتھ ہی صدیقی کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے ذہن کے گرد سیاہ دھواں پھیلتا چلا جا رہا ہو، اور پھر پلک جھپکنے میں اس کے تمام احساسات اس سیاہ چادر میں جیسے ڈوبتے چلے گئے ہوں۔ جولیا کی آنکھیں کھلیں تو پہلے چند لمحوں تک تو اس کی آنکھوں کے سامنے دھند کا دبیز سیاہ پردہ سا چھایا رہا، لیکن پھر آہستہ آہستہ یہ دھند صاف ہو گئی اور اس کا شعور پوری طرح بیدار ہوا تو اس نے لاشعوری طور پر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن دوسرے لمحے وہ بے اختیار یہ دیکھ کر چونک پڑی کہ اس کا پورا جسم مفلوج ہو چکا تھا، صرف اس کا سر ادھر ادھر گھوم سکتا تھا، جبکہ وہ خود راڈز میں جکڑی ہوئی ایک کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو اس کے بائیں طرف صفدر، کیپٹن شکیل اور نعمانی بھی کرسیوں پر راڈز میں جکڑے ہوئے موجود تھے۔ وہ اپنی آنکھیں اس طرح جھپک رہے تھے جیسے آنکھوں کے سامنے آنے والی دھند کو جھٹک رہے ہوں۔ جولیا کے منہ سے ایک طویل سانس نکل گیا، کیونکہ اسے اس حالت میں پہنچنے سے پہلے کا وقت یاد آ گیا تھا۔ عمران سردار مغیث کے لڑکے عبد الرحمن کے ساتھ چلا گیا تھا، جبکہ جولیا صفدر اور کیپٹن شکیل کے ہمراہ سردار مغیث کے ڈیرے پر ہی رہ گئے تھے۔ پھر کچھ دیر بعد عبد الرحمن واپس آیا تو اس نے عمران کا پیغام دیا کہ وہ فوری اس کے پاس پہنچ جائیں، کیونکہ عمران کے مطابق اس سے بہتر وقت سرحد کراس کرنے کا اور نہیں مل سکتا تھا۔ حالانکہ سردار مغیث نے انہیں کھانا کھانے کے لیے روکنا چاہا، لیکن عمران کی وجہ سے وہ تینوں عبد الرحمن کی جیپ میں بیٹھ کر چل پڑے۔ عبد الرحمن انہیں کھجوروں کے باغ میں لے آیا، اور پھر ایک جگہ جیپ روک کر وہ جلدی آنے کا کہہ کر جیپ سے اترا، اور پھر آگے بڑھنے کے بجائے وہ تیزی سے گھوما اور اس کے ساتھ ہی اس کا بازو گھومتا ہوا جولیا کو دکھائی دیا، اور اس کے ساتھ ہی چٹ کی آواز کی سنائی دی، اور پھر جولیا کا ذہن یکلخت اندھیروں میں ڈوبتا چلا گیا، اور اس کے بعد اب اسے یہاں اس حالت میں ہوش آیا تھا۔ اوہ، یہ کون سی جگہ ہے؟ اسی لمحے صفدر کی آواز سنائی دی تو جولیا نے تیزی سے گردن گھمائی تو اس نے صفدر، کیپٹن شکیل اور نعمانی تینوں کو ہوش میں دیکھا، لیکن ان کے جسم بھی بے حس و حرکت نظر آ رہے تھے۔ ظاہر ہے اسرائیل کی کسی ایجنسی کی قید میں ہوں گے، جولیا نے جواب دیا، لیکن عمران ہمارے ساتھ نہیں ہے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ صفدر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، شاید اسے ہم سے علیحدہ رکھا گیا ہوگا۔ جولیا نے جواب دیا، اس کا مطلب ہے کہ عبد الرحمن نے دھوکہ دیا ہے، وہ اسرائیل کا ایجنٹ تھا۔ صفدر نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، ہاں، اب بھی اس بات میں کوئی شک رہ گیا ہے؟ جولیا نے طویل سانس لیتے ہوئے جواب دیا، یہ سب کچھ عمران صاحب کے پلان کے عین مطابق ہوا ہے۔
اچانک خاموش بیٹھے ہوئے کیپٹن شکیل نے کہا تو جولیا، نعمانی اور صفدر تینوں اس کی بات سن کر بے اختیار چونک پڑے۔ کیا مطلب؟ کیا اس کا یہی پلان تھا کہ ہم اس طرح بے بسی کے عالم میں اسرائیل کی قید میں چلے جائیں؟ جولیا نے بھنائے ہوئے لہجے میں کہا، میری بات کا یہ مطلب نہیں تھا۔ آپ کو بھی معلوم ہے کہ عمران صاحب اس بار اسرائیل میں کسی ٹارگٹ کو ہٹ کرنے نہیں آئے، بلکہ ان کا مقصد اسرائیلی ایجنسیوں کو الجھانا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ پاک ایشیا سے وہ کھلے عام روانہ ہوئے، میک اپ بھی نہ کیے اور آسام گاؤں پہنچ گئے۔ نارڈرن کے ایئرپورٹ پر جب میں نے انہیں بتایا کہ ہماری نگرانی ہو رہی ہے تو انہوں نے کہا کہ وہ یہی چاہتے ہیں کہ وہ ہماری طرف متوجہ رہیں، اور شاید انہوں نے جان بوجھ کر اس عبد الرحمن سے اس کی تعلیم کے بارے میں پوچھا تھا۔ یقیناً انہیں معلوم ہوگا کہ عبد الرحمن کے تعلقات اسرائیلی ایجنسیوں سے ہیں۔ جہاں تک بے بسی کا تعلق ہے تو ظاہر ہے ہم اسرائیلی ایجنسی کے مہمان تو ہیں نہیں، کیپٹن شکیل نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا۔